अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम। आपके चैनल हम तेज़ टीवी के साथ आपका मेज़बान मसूदुर रहमान। नाज़रीन कराम, आप बखूबी जानते हैं कि हम ज़िंदगी के हर रंग को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, जिसमें जैसे जैसे जो जो मौसम आता है, जो जो त्यौहार आता है, जो जो धनक के रंग बिखरते हैं, हम उन्हीं को अपने इस प्रोग्राम की जीनत बनाते हैं। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ख़ास रहमत से रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस घड़ियों में हम अपनी सांसें ले रहे हैं। हम तेज़ टीवी के तहत हम एक तारुफ़ रमज़ान के तहत एक प्रोग्राम आपको पहले भी दे चुके हैं। आज उसी हवाले से एक और प्रोग्राम, जिसमें मैं अपने मेहमानाने गिरामी का तारुफ पहले करवाऊं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम सरवर खान सरवर साहब। मोहतरम सरवर खान सरवर साहब पे मैं चाहूँगा कि मैं कुछ जुमले आप तक पहुँचाऊँ जो एक अमानत हैं। मेरी ये खुशकिस्मती कि मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर अब्दुल वाहिद नकीब एक शायर थे और कारवाने अदब के तहत वो उसकी सरबराही फरमाते थे, सरपरस्ती फरमाते थे। और उस खुशकिस्मती को मैं यूँ बयान करूँगा कि हमारे घर में मुशायरे होते थे और मुझ जैसे एक आम से बच्चे को मौका मिला इस शहर के बड़े बड़े शुअरा से मुतारिफ होने का। अगर वो कारवाने अदब ना होता तो मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी ना जान पाता कि सरवर खान सरवर कौन हैं, बिस्मिल शमसी मरहूम कौन हैं, नादिर जाजवी मरहूम कौन हैं, नसर हाशमी मरहूम कौन हैं, सिकंदर अय्याज सैयद मरहूम वो कौन हैं, हकीम सईद अख्तर साहिब कौन हैं, साबिर अयूब साहिब कौन हैं, आरिफ हुसैन अहमद वो कौन हैं, नायाब साहब कौन हैं। इसी तरह से जो आज मौजूद भी शौरा हैं, शायद मैं कभी उस तरह से उनको ना जान पाता। और मैं समझता हूँ कि अगर आज मुझ में कुछ शेरी समझ बूझ है तो उसका सारा क्रेडिट उन शुअराए कराम की उन अदबी मजालिस को जाता है कि जहां हम कभी चाय देने चले जाते तो एक आध मिसरा हमारी समाअतों से टकरा जाता। और मैं समझता हूं कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि बाकायदा आपका उस्ताद कौन है, तो मैं कहूँगा वही घर में होने वाली अदबी मजालिस मेरा उस्ताद हैं, जिसमें तमाम शुअरा का हिस्सा है, सरवर साहब का हिस्सा है, साबिर साहब का हिस्सा है, बिस्मिल साहब का हिस्सा है, मेरे वालिद साहब का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर मजालिस ना होती तो शायद मैं कभी इस तरह से एक अदबी तालिब इल्म की हैसियत से दुनिया में मुतारिफ ना हो पाता। सरवर खान सरवर साहब जब हमारे घर तशरीफ़ लाते थे, हम देखते थे माशाल्लाह उसी तरह से जवान तवाना, जैसे आज भी माशाल्लाह उसी तरह से ये खिले हुए। और इनका जो शेर वो तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि कितने अच्छे हैं मेरे घर के पुराने बर्तन, छत टपकती है तो कीचड़ नहीं होने देते। वो ऐसा शेर कि जो मैंने तब वहाँ सुना, वो मेरे समातों से ऐसे टकराया और वो फिर बाद में मैंने कई अखबारात और मैगज़ीन और रिसालों की जीनत बने देखा। तो ये एक एजाज़ था, मैं समझता हूँ मेरे लिए, कि मेरे घर में एक ऐसा शख्स आता है जिसको बहुत पहले ही शोहरत जो है वो अपने आप को दान कर चुकी है। और मोहतरम सरवर खान सरवर साहब, उनके साथ मैं चाहूँगा कि वो आज इंशाल्लाह नात पे हमसे गुफ्तगू भी फरमाएंगे, कुछ अपना कलाम भी अता फरमाएंगे। और उनके साथ हमारे बहुत ही नौजवान, एक बहुत तवाना आवाज़, खूबसूरत लबो लहजा और नात के हवाले से बड़ा मोतबर नाम जनाब सैयद अरसलान अली शाह साहब, ये भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। रमज़ान की इन खूबसूरत सातों में वो हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजेंगे। और मेरे इस तरफ बाईं जानिब मौजूद हैं सैयद उज़ैर अली शाह, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो इस मुआशरे के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अपनी हद तक जो कुछ हो पाता है वो गरीबों के लिए, वो यतीमों के लिए, मसाकीन के लिए, मजबूरों के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपना हिस्सा डाल सकें। और इसमें वो ये कतन नहीं देखते कि उनका नाम उसमें नुमायां होता है या नहीं होता, वो अपना काम करते चले जाते हैं। तो मैं अपने इस प्रोग्राम में तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी को खुशामदीद कहता हूँ और अपनी बात का आगाज़ करता हूँ मोहतरम सरवर खान सरवर साहब से। सर, मुझे बहुत खुशी है आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और मैं समझता हूँ कि ये वाकई आज का प्रोग्राम बहुत से नए लिखने वालों के लिए
خود میرے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوگا۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے نعت کے حوالے سے آپ اپنے کچھ خیالات کا اظہار فرمائیے کہ نعت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو میرے لیے اتنی خوبصورت الفاظ ادا کیے ہیں اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کاش میں اتنا اچھا ہو جاؤں جتنا آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں۔ تو آپ نے جو نعت کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب ایمان کے لیے نعت جزو ایمان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو پھر گویا ہم پر یہ بات لازمی قرار پائی کہ ہمارے لیے وہ عبادت قرار پا گئی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا بھی عبادت، نعت پڑھنا بھی عبادت، اور نعت سننا بھی عبادت۔ تو آج آپ نے رمضان کے موقع پر جو نعت کے حوالے سے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، مجھے اس میں شرکت کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے، آپ کو اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات پیش کرتے ہیں، اور اس بات کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ روایت سرکار دو عالم کے عہد سے اب تک چلی آ رہی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت سے یہ روایت چلی اور آج تک موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک یہ روایت قائم رہے گی۔ ہم سب لوگ اپنے ایمان کا اظہار نعت کہہ کر، نعت پڑھ کر اور نعت سن کر کرتے رہیں گے۔ تو آج کے اس پروگرام میں جہاں ارسلان شاہ صاحب موجود ہیں، یہ گلہائے عقیدت پیش فرمائیں گے، وہاں میں بھی چند اشعار نعت کے پیش کروں گا۔ جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے۔ جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے۔ ان گنت جنتیں بٹ جائیں گناہ گاروں میں، ان گنت جنتیں بٹ جائیں گناہ گاروں میں، ان کے ماں باپ کریمین کا صدقہ اترے، ان کے ماں باپ کریمین کا صدقہ اترے۔ ان گنت جنتیں بٹ جائیں گناہ گاروں میں، ان کے ماں باپ کریمین کا صدقہ اترے۔ اور خوب صدیق و عمر خوب ہیں عثمان و علی، خوب صدیق و عمر خوب ہیں عثمان و علی، کیسے اس حلقہ نورین کا صدقہ اترے، کیسے اس حلقہ نورین کا صدقہ اترے۔ ایک ایک فرد سے پوچھے گا خدا حشر کے دن، ایک ایک فرد سے پوچھے گا خدا حشر کے دن، کیا کیا جائے کہ حسنین کا صدقہ اترے، کیا کیا جائے کہ حسنین کا صدقہ اترے۔ دو جہاں وار دیے جائیں تو شاید سرور، دو جہاں وار دیے جائیں تو شاید سرور، میرے سرکار کی نالین کا صدقہ اترے۔ جب کسی طور نہ دارین کا صدقہ اترے، کس طرح پھر شہ کونین کا صدقہ اترے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جیسے سرور خان سرور بھائی جو ہیں وہ غزل بہترین لکھتے ہیں، نظم بہترین لکھتے ہیں، نعت میں بھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ان کا منفرد انداز ہے، اور کس طرح سے وہ تمام ان خوبصورتیوں کو جمع کرتے ہیں جو ایک نعت کا خاصہ ہیں۔ ہم اس پر مزید ان سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ سر بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت جب ہم کہتے ہیں اس میں ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت آتی ہے، سیرت آتی ہے، ایک نسبت آتی ہے، اور ایک استغاثہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چار بنیادیں
آج بھی موجود ہیں یا ابھی تک یہی موجود ہیں؟ اور اگر یہی بنیادی ہیں اور ان میں کسی اضافے کی اگر ضرورت ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ یا پھر کیا چیز نئی کہی جائے یا کس طریقے سے کہی جائے کہ جس کو ہم ایک جدید نعت کہہ سکیں؟ دوسرے لفظوں میں میرا سوال جدید نعت کے حوالے سے ہوگا. بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے، اور شاید کہیں میرے اندر یہ خواہش چھپی ہوئی تھی کہ یہ اس بات کا تذکرہ ہو. تو جن 4 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا یہ تو موجود ہیں، اور نعت کہنے والوں میں بھی مختلف مکاتب فکر ہیں. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کا انداز نعت عامیانہ ہے. وہی جو مضامین مستعمل مضامین ہیں انہی کو استعمال کیا جا رہا ہے. حضور کی شخصیت اتنی جامع ہستی ہے کہ اگر ہم ہر نعت میں ان کی نئی صفات بیان کرنا چاہیں تو صفات موجود ہیں. یہ ہماری اپنی کم مائگی ہے کہ ہم چند پہلوؤں پر ہی نعت کہتے چلے جا رہے ہیں. میں نے کچھ نعتیں ایسی کہہ رکھی ہیں جو میں یہاں وہ اپنی ساتھ نہیں لایا کہ حضور کی وہ صفات کہ جن کا تذکرہ عام طور پر نعت میں نہیں کیا جا رہا. حضور نہیں، چونکہ وہ حالانکہ پوری کتاب ترتیب پا گئی ہے، اور میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور ہر نعت کا ایک عنوان ہے، حضور بحیثیت ایک سپہ سالار. اب اس پر ہی پوری نعت ہے، اور وہ بحیثیت سپہ سالار ہے. بحیثیت ایک سیاسی رہنما، حضور بحیثیت ایک شوہر، حضور بحیثیت ایک باپ، حضور بحیثیت ایک دوست. اس طرح میں نے 63 نعتیں اس طرح موضوعات پر لکھی ہیں کہ ہر نعت کسی ایک خصوصیت پر ہے. اور آپ انشاءاللہ جب وہ سامنے آئیں گے تو آپ خود اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ وہ پہلو ابھی ہیں جنہیں زیادہ ٹچ نہیں کیا جاتا. بالکل صحیح بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی محبت کا ایک ثبوت یہ بھی ہوگا کہ اگر ہم وہ پہلو تلاش کریں، ان پہلوؤں کی توصیف کریں جو زیادہ تر زمانے کے سامنے ابھی نہیں آئے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے میں نے کوشش کی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اور بہت سارے لوگ بھی اسی طرح کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اس بات کا تذکرہ اصل میں ان لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں جو جنہوں نے نعت کہنے کو ایک روایتی چیز بنا لیا ہے کہ نعت بھی کہنی چاہیے. تو انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. بہت خوب سرور بھائی، آپ کی اس گفتگو سے یقیناً یہ بات سامنے آئی کہ جتنا مطالعہ آپ کا سیرت پر ہوگا آپ کو یقیناً نئے نئے مضامین ملتے چلے جائیں گے. بات ہو رہی ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہاں ہم اب گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے گزارش کریں گے ہمارے بہت ہی خوبصورت مترنم خوش الحان محترم سید ارسلان علی شاہ صاحب کہ وہ نعت کا ایک گلدستہ پیش کریں بحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اور ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں. آپ کے انتخاب
زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں۔ اور نہایت قابل غور شعر ہے کہ ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں۔ اور مکتا ہے کہ آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے کہ جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ کیا سما باندھ دیا آپ نے یار مظفر وارثی، بڑا معتبر نام ہے نعت کے حوالے سے، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے نعتیں پیش کی ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جہاں ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا، اور اسی میں اس بات پر بڑا زور دیا گیا کہ آپ ان تمام طبقات کا بھی خیال رکھیں جو کسی نہ کسی طور اس طرح سے معاشی طور پر مضبوط نہیں ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کے ذریعے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، ان کو یاد رکھیں۔ اور اسی حوالے سے میرے آج کے جو تیسرے بلکہ کہنا چاہوں گا مہمان سید عزیر علی شاہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، نوجوان ہیں، بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے کیا اپنی کوالیفیکیشن اور اسی کے حوالے سے اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف قسم کی تنظیموں سے وابستہ ہیں، اور ایک عبد المالک فاؤنڈیشن کے تحت ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ جو ہمارا یہ لاک ڈاؤن اور کورونا کا سلسلہ، اس میں انہوں نے بہت سارے گھروں کو امداد تک پہنچائی۔ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں، کیا یہ آئیڈیا کس طرح سے آیا اور کس طرح سے انہوں نے اس پہ کام کیا، ہم چاہیں گے وہ اس پر ذرا اپنا روشنی ڈالیں کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ سید عزیر علی شاہ جی، شروع اس پاک پروردگار کے نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، درود محمد اور آل محمد پر۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مسعود الرحمان صاحب آپ کا اور تمام مہمانان گرامی کا، اور اس چینل کے جو ڈائریکٹر ہیں اور پروڈیوسر ہیں جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ بیسکلی میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام جو ہے وہ دو چیزوں پہ بڑا فوکس کرتا ہے۔ نمبر ایک کہ آپ اپنے آخرت کے معاملات کو سنواریں، اور نمبر دو کہ جو آپ کے دنیاوی معاملات ہیں آپ ان کو سنواریں۔ جب ہم بات کرتے ہیں چیریٹی کے اوپر، جب ہم بات کرتے ہیں ڈونیشن کے اوپر، صدقہ دینے کے اوپر، صدقات کے اوپر، تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کے آخرت کے معاملات کو تو سنوار ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات کو بھی سنوار رہا ہے۔ اور ہم نے جب اس کی بنیاد رکھی عبد المالک فاؤنڈیشن کی، تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ وہ تمام طبقات جو اس وقت مشکل میں ہیں ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا تھا درد دل کے واسطے، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں گیا۔ تو ہم نے اسی فلسفے کو سامنے رکھ کر، اسی سوچ کو سامنے رکھ کر اپنے کام کا آغاز کیا۔ یہاں پر ضروری ہے کہ میں تھوڑا سا اپنی فاؤنڈیشن کے متعلق بتا دوں کہ جو پروجیکٹس ہم کر چکے ہیں، الحمدللہ ابھی تک ہم 7 یتیم اور مستحق بچیوں کی شادیاں کروا چکے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ
مذہبی ہم آہنگی کے طور پہ، بھائی چارے کے طور پہ لاسٹ جو کرسمس گزری ہم نے اس پہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے کرسچن کمیونٹی کو گفٹ دیے تاکہ ایک پیغام جا سکے گلوبلی کہ جو اسلام کے اوپر ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ وی آر دا ایکسٹریمسٹ، وی آر دا ٹیررسٹ، اس کو ہم ہٹائیں اور ایک دنیا کو واضح طور پہ پیغام دے سکیں کہ ہم مثلاً کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کی تعلیمات کا عکس ہمیں نظر آنا چاہیے. اور ان کی تعلیمات کا عکس ہمیں کیسے نظر آئے گا؟ وہ اسی طرح نظر آئے گا جب وہ تمام تعلیمات پر ہم عمل کریں گے سنت سمجھ کے. اور اسی چیز میں سب سے زیادہ چیز کہ حضور غمخوار تھے غریبوں کے، حضور غمخوار تھے ہم جیسے مستحق لوگوں کے. وہ ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے فقیروں میں رکھ، مجھے فکر میں رکھ. اور دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنی رعایا کے لیے، اپنے غریب لوگوں کے لیے، اپنے مستحق لوگوں کے لیے. اور یہی تھا نظام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ان ایک نعرہ بلند کرتے تھے تو اس وقت یہ نعرہ لوگوں کو سمجھ آ گیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ امیر تر ہوا جا رہا ہے، غریب تر ہوا جا رہا ہے. اور یہی ماحول آج کل ہے، کیونکہ شریعت اسلامی مصطفی نظام جو ہمارا ہے اس کا نفاذ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مطلب کہ جو امیر ہے امیر تر ہوا جا رہا ہے اور غریب تر. اور اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، ان کا خیال رکھنے کے، تو میرا خیال ہے کہ نہ امیر تر ہوا چلا جائے گا، نہ غریب تر ہوا جائے گا. ہر طبقات کو اس کا حق ملے گا، جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ غریبوں کو ان کا حق دیں. یہ جو زکوٰۃ کی بات آپ کر رہے تھے یا جو صدقات ہے یہ نفلی، یہ ان کا حق ہے. بیسکلی ہمارے مالوں سے ان کا حق دیا جاتا ہے اور ہمیں اس کو دینا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تاکہ اسی دنیا کو ہم جنت بنا سکیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، اور مجھے حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی سرور بھائی، آپ کی اجازت سے میں وہ بیان کر دوں کہ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو اس نے کہا جی کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ کام تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں. ان کا پھر آپ فرمائیے دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ وہ اصل میں ایک پیچھے روح ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشی مساوات کبھی ممکن بھی نہیں ہے کہ سب لوگوں کے پاس ایک سا پیسہ ہو. یہ اللہ نے خود ایسی تقسیم رکھی ہے تاکہ آپ کا امتحان ہو، مال والوں کا امتحان ہو کہ وہ کس طرح سے اپنے ان دوستوں کا خیال رکھتے ہیں. اسی موقع پہ میں چاہوں گا ایک اور نعت جناب سرور بھائی آپ سے، کیونکہ ماحول نعت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی ہے، تو ایک نعت اور عطا فرمائیے. میرے دل کو مدینے کی تمنا بھی وہی دیں گے، میرے دل کو مدینے کی تمنا بھی وہی دیں گے، پھر اس کے بعد طیبہ کا بلاوا بھی وہی دیں گے، پھر اس کے بعد طیبہ کا بلاوا بھی وہی دیں گے. مجھے کیا غم وسائل کا، وہ حل ہیں سب مسائل کا. کیا کہنے، بہت اچھی. مجھے کیا غم وسائل کا، وہ حل ہیں سب مسائل کا، کہ جو اذن سفر دیں گے کرایہ بھی وہی دیں گے. دوبارہ میرے دل کو مدینے کرایہ کی، کا لفظ کتنا عام لفظ ہے لیکن یہاں کس قدر خوبصورتی سے آیا ہے. واہ واہ. میرے دل کو مدینے کی تمنا بھی وہی دیں گے، پھر اس کے بعد طیبہ کا بلاوا بھی وہی دیں گے. مجھے کیا غم وسائل کا، وہ حل ہیں سب مسائل کا، کہ جو اذن سفر دیں گے کرایہ بھی وہی دیں گے. واہ، کیا 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 انحصاری ہے، کیا اعتماد اور اعتبار ہے. واہ واہ. دونوں عالم میں فروزاں ہے اجالا تیرا، سبحان اللہ. دونوں عالم میں فروزاں ہے اجالا تیرا، مظہر نور خدا ہے رخ زیبا تیرا، مظہر نور خدا ہے رخ زیبا تیرا. اس کی آنکھوں میں مدینے کی جھلک دیکھتا ہوں، واہ واہ واہ. اس کی آنکھوں میں مدینے کی جھلک دیکھتا ہوں، جب بھی آتا ہے کوئی دیکھ کے روضہ تیرا، ہائے 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 ہائے. جب بھی آتا ہے کوئی دیکھ کے روضہ تیرا. اے براہیمی لقب ہاشمیوں مطلبی، اے براہیمی لقب ہاشمیوں مطلبی، ساری دنیا سے معطر ہے قبیلہ تیرا، ساری دنیا سے معطر ہے قبیلہ تیرا. اور سجدہ شکر بجا لاؤں بصد عجز و نیاز، جی
سجدہ شکر بجا لاؤں بسد عجز و نیاز، مجھ کو مل جائے اگر نقش کف پا تیرا، مجھ کو مل جائے اگر نقش کف پا تیرا، اور روبرو بیٹھ کے میں تیری زیارت کرتا، روبرو بیٹھ کے میں تیری زیارت کرتا، بخشتی گر مجھے تقدیر زمانہ تیرا، بخشتی گر مجھے تقدیر زمانہ تیرا، اور حضرت قاسمی کی ملک ہوا وہ مضمون، حضرت قاسمی کی ملک ہوا وہ مضمون، میں نے باندھا ہی نہیں قافیہ سایہ تیرا، میں نے باندھا ہی نہیں قافیہ سایہ تیرا، اور دو جہاں عاشق سرور ہیں تو حیرت کیسی، دو جہاں عاشق سرور ہے تو حیرت کیسی، جبکہ ہے خالق کونین بھی شیدا تیرا، کیا کہنے مظہر نور خدا ہے رخ زہبات۔ ماشاءاللہ محترم سرور خان سرور صاحب، کیا خوبصورتی سے اپنے آخر میں دیکھا مقطع میں نام جو تخلص وہ بھی لائے اور اس کو کہنے کہ دو طرح سے استعمال کیا، یہ وہ ساتھ ساتھ فنکاری اور پرکاری ہوتی ہے۔ نعت میں ہم نے کہا کہ حضور کا چہرہ مبارک، آپ کی سیرت مبارک اور آپ سے جو نسبتیں ہوتی ہیں ان پر، اور پھر استغاثہ، اور یہ اگر ہم لکھنے والے کی کیفیتوں میں جائیں تو وہ میرے خیال میں تین بنتی ہیں، کہ جیسے پہلی ہے دوری کہ آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں، پھر ہے حضوری کہ جب آپ مدینہ پہنچ جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپسی یعنی مہجوری۔ تو یہ کیفیات بھی آپ نے دیکھا کہ وہ سرور بھائی یہاں کے موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے اب یہاں پر ایک نعت اور سید ارسلان علی شاہ صاحب، اور جس کے بعد ہمارا یہ پروگرام اپنے خاتمے کو پہنچے گا۔ جی سید ارسلان علی شاہ صاحب۔ جناب حفیظ طائب کے ایک دعائیہ کلام کے ساتھ اپنی حاضری کا اختتام چاہوں گا۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دے تبسم اور اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دے تبسم اور سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیمہ جلا ریب ہے، سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیمہ جلا ریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی، ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی،
ایک آزار ہے آگہی یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دے تبسم اور یا نبی اب تو حاشو بے حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، یا نبی اب تو حاشو بے حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری، بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ بہت شکریہ سید ارسلان علی شاہ صاحب۔ ناظرین کرام، آج امت مسلمہ کو دیکھیں تو وہ دو بنیادی مسائل کا شکار ہے، ایک اس کی اپنی اخلاقی پستی اور دوسری طرف دشمنان اسلام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر رقیق حملے، ان کی شان میں گستاخی۔ میں اگر ایک اور پہلو سے دیکھوں تو اس وقت ہمارا حال ایک اس حالت کی طرح ہے جو حالت مکہ تھی، کہ جس میں مسلمان کمزور، لیکن وہاں پر جو ہمارا ہتھیار تھا وہ صبر تھا اور تبلیغ تھا۔ آج ضرورت شاید ہمیں اسی مکہ کے اندر جو حالت تھی اس کے اندر موجود اخلاقی بلندی اور صبر کی ہے۔ میری بات شاید گہری ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا اور میرے تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ۔